अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम थिंक टैंक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, इम्तियाज़ कुल साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने NA 75 डस्का में होने वाले ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि साफ, शफाफ, मुनसिफाना इंतखाब ना होने पर इस हल्के के इंतखाब को कलअदम करार दिया जाता है और हुक्म दिया कि पूरे हल्के में 18 मार्च को दोबारा इंतखाबात करवाए जाएँ। यही नहीं, फ़राइज़ से गफलत बरतने पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को 4 मार्च को ज़ाती हैसियत में तलब किया। इसके अलावा दीगर अफसरान को मुअत्तल करने का हुक्म भी जारी किया है। अब इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी बड़ा फैसला किया और इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का इरादा जाहिर कर दिया। अयाज अमीर साहब, नून लीग तो बहुत खुश है इस फैसले पर, लेकिन हुकूमत की तवक्कुआत के बरक्स आया है ये फैसला। क्या लगता है आपको, किसकी जीत किसकी हार, प्लस इलेक्शन कमीशन का किरदार? इन लायक लोगों ने अपने आप को शर्मसारी से ओढ़ लिया है। अपने लिए क्या इन्होंने ये तमाशा बनाया। इनकी काबिलियत, वो पहले भी हमने अर्ज़ किया था जब वो गुजारिश की थी, जब ये हो रहा था, जिस दिन ये रिज़ल्ट आ रहा था डस्के का, कि इन लायक लोगों से एक हल्का हैंडल नहीं किया जा रहा। वो एक में आपने कोई वारदात डालनी हो तो इतना कौन सा मुश्किल है। पूरी सूबाई इंतज़ामिया, पूरा लाओ लश्कर, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, और आगे जाके ये क्या करेंगे। एक से ज़्यादा हल्का होता फिर इनकी क्या बननी, इनकी गत बन जाती। और एक और बात देखें ना, गौर करने की, बरहम इलेक्शन कमीशन किस बात पे हुई कि वो राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ज़िलाई इंतज़ामिया के साथ और वो फ़ोन नहीं उठा रहे, फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे। और इन चबलों से पूछें कि जब ऐसी वारदात डाली जा रही होती है तो फिर तो और लाजम हो जाता है कि आप फ़ोन पे जी सर करें। अच्छा। और कहें सर आपका सर अभी जा रहे हैं वहाँ पे। वहाँ तो सारा ये हुआ कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कांटेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे। आखिर में उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को किया, एक दफ़ा उनसे बात हुई, रात 3 बजे फिर चीफ सेक्रेटरी साहब गायब हो गए, IG साहब। मतलब ये तो इनको जो सज़ा मिले, धांधली की सज़ा नहीं है, ये तो नकम्मेपन की सज़ा इनको ज़रूर मिलनी चाहिए। वो आपसे इतना भी नहीं हुआ। आप मतलब कहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन करते रहे हैं, इंतज़ामी अमूर कहाँ पे आप संभालते रहे हैं, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। यहाँ तो पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े मैदान सजे हैं, पूरे सूबे की इलेक्शनें हुई हैं और लोगों ने बड़ी सफाई से मामलात को सुलझाया है। अच्छा। और अपने हक में डाला है। ये जो है तब्दीली वाले, इनसे मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, एक हल्का इनसे हैंडल नहीं हुआ। कोई DSP ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, और 20 पोलिंग ऑफिसर्स हैं वो गायब हैं। वो आप उनका कोई सही इंतज़ाम नहीं कर सकते। आपने हटाना भी, मतलब खुश असलूबी से पाकिस्तान में कौन सी चीज़ है जो नहीं हो सकती। हाथ की सफाई दिखानी है ना आपने, तो हाथ की सफाई आपने एक हल्के में डस्के में नहीं आप दिखा सकते। जहाँ की रवायत, सियासी रवायत, ये जो सेंट्रल पंजाब के जो इजला है ना जी, ये गुजरांवाला, शेखुपुरा, डस्का, सियालकोट, यहाँ तो मार दाड़ की सियासत चलती है, सीना जोरी की सियासत होती है। हमारा चकवाल तो बिल्कुल पुरअमन किस्म का, वो पढ़े लिखे, वहाँ पे वो बिल्कुल ऐसी चीज़ें होती नहीं है। अच्छा। यहाँ पे जो सेंट्रल पंजाब के इलेक्शन है, साउथ पंजाब में भी नहीं ऐसे होते। अच्छा। ये रवायत सेंट्रल पंजाब की है। यहाँ पे वो जब तक आप 6 डाले लेके आप चले नहीं तो आपको सियासी रहनुमा तो कोई समझता नहीं है। और जब तक आपके 10, 15, 20 गनमैन ना हो, ये यहाँ का कल्चर है। तो ये लोग जो हैं, इनको ना कोई समझ ना कुछ, ऊपर से वो आपने बिठा दिए मुआविन खसूसी बराए इतलात हैं या कौन है, वो कभी धुंध का वो कर रही, उन्होंने एक और मजाक बना दिया। मतलब है कि लतीफ़ों की किताब जो है पाकिस्तानी सियासत की, उसमें एक और इजाफा हो गया धुंध का। और उस दिन आपने भी अच्छा खासा जो है उस पर फलसफा बयान कर दिया, वो धुंध का, कि जी धुंध आ रही है या धुंध जा रही है। तो ये मतलब इन लोगों से इन्होंने करना क्या है, आगे जाके क्या करना है, इन्होंने तरक्की क्या करनी है, फलाना क्या करना है। ये बिल्कुल इन्होंने अपनी नालायकी पे एक और जो है ना ये ठप्पा डाल दिया कि हमारी काबिलियत का मेयार ये है।
ٹھیک ہے، یعنی ضمنی انتخاب میں یہ حال ہے تو عام انتخابات میں کیا ہوگا؟ امتیاز گل صاحب آپ کی جانب آؤں گی. حکومت کہتی ہے ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، ان کے فیصلے بھی مانتے ہیں، لیکن پھر بھی حکومت اس فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہی ہے، یعنی آپ اقرار کرتے ہیں اور انکار بھی دوہرا معیار نہیں؟ جی بلا شبہ دوہرا معیار ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک بہت غیر ضروری طور پہ انہوں نے اپنے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا. جس نے بھی کیا ہے وہ اچھی بات کی ایاز صاحب نے کہ ان کو نکمے پن کا ایک اور ایوارڈ ملنا چاہیے. اس قسم کی جو مار دھاڑ ہوتی تھی وہ شاید مجھے یاد ہے کالج کے یونیورسٹی کے الیکشنز ہوتے تھے وہاں ہوتی تھی، لیکن اس انداز میں یہ 20 پولنگ افسران اور ایجنٹ جو ہیں یہ کبھی غائب نہیں ہوئے ہیں. اور اب بڑی اچھی گریس ہوتی، وقار ہوتا حکومت کا، حکمران جماعت کا، کہ وہ الیکشن کمیشن قطع نظر اس کے کہ اس وقت چیف الیکشن کمشنر کون ہے، اس کا ریکارڈ کیا ہے، قطع نظر اس کے آپ کو ایک معاملہ ہوا ہے اس معاملے کو ایکنالج کرتے ہوئے ان کو دوبارہ الیکشن پہ بالکل قبول کر کے، اور یہ سپریم کورٹ کی بات، اور میں دیکھ رہا تھا عثمان ڈار صاحب بھی کوئی عجیب تعویلات پیش کر رہے تھے، وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. بھئی غلطی ہو گئی ہے. ایسے افسران جو کہ ان سٹیپ نہیں ہیں آج کی ماڈرن سمارٹ گورننس میں، ایسے افسران جو گزشتہ 30-35 برسوں کی جو خراب گورننس تھی، میرٹ پہ بیس نہیں تھی، ترقیاں جو تھیں وہ سیاسی وفاداریوں کے بنیاد پہ ہوتی رہی ہیں، لہٰذا ان کو اپنی پرفارمنس کے آڈٹ کا کوئی خدشہ نہیں تھا. انہوں نے یہ کام کیا ہے، بھلے انہوں نے جان بوجھ کے حکومت کو، حکمران جماعت کو بدنام کرنے کے لیے کیا ہو، لیکن افسران تو وہی ہیں، انہی افسران کے ساتھ آگے چلنا ہے، سسٹم کو بہتر کیسے بنانا ہے؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ افسران ہیں اور وہ سسٹم کو آگے چلنے کی ان کی خواہش نہیں ہے کسی اور کی وجہ سے، تو اس میں پھر اسی قسم کے یہ چولیں، جس کو ایاز صاحب نے کہا، یہ لوگ ایسی چولیں مارتے رہیں گے اور حکومت کو ذلیل کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گی. آپ کو کیا لگتا ہے، ایک تو حکومت کو یہ فیصلہ چیلنج کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے؟ الیکشن کمیشن کا جو یہ فیصلہ ہے یہ نہ کسی ایک پارٹی کے خلاف ہے اور نہ کسی ایک پارٹی کے حق میں ہے. کچھ واقعات ہوئے ہیں، اس میں الیکشن کمیشن کے پاس دو ہی راستے تھے نا، یا تو وہ 20 حلقوں میں الیکشن کراتے یا پورا الیکشن کراتے. لگتا یہ ہے کہ جو ایویڈنس ان کے پاس آیا ہے اس کے بیسس پر انہوں نے سمجھا کہ پورا الیکشن دوبارہ جو ہے وہ کروا دیا جائے. اس سلسلے میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کے خلاف، فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. کیونکہ یہ جیسا میں نے کہا فیصلہ کوئی پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اس کو ذاتی ایشو بنانے کی کوشش کرے. یہ ایک پروسیجر جو وہاں فالو کیے جاتے ہیں الیکشن میں، جو طریقہ کار ہے، جو اس کے ذمہ داریاں ہیں، وہ چونکہ وہاں بطریق احسن سر انجام نہیں دی گئیں، اس کی وجہ سے حکومت کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اس کی خود بھی انویسٹیگیشن کریں اور اس کے بعد جو متعلقہ لوگ ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی لیں. مثلا اس میں دیکھیں بنیادی ذمہ داری جو ہوتی ہے الیکشن کی، اگرچہ الیکشن تو الیکشن کمیشن کرواتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن آپریٹ کرتا ہے پروونشل گورنمنٹ کے تھرو، کیونکہ گراؤنڈ پہ تو گورنمنٹ ہوتی ہے نا، الیکشن کمیشن تو گراؤنڈ پہ نہیں ہوتا نا. تو وہ پھر پروونشل گورنمنٹ آپریٹ کرتی ہے ڈسٹرکٹ اینڈ لوکل ایڈمنسٹریشن کے ذریعے. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ وزیر اعلیٰ بھی چونکہ رہ چکے ہیں، اس پورے حلقے کا الیکشن مشکوک ہونا کس کی ناکامی ہے؟ سول ایڈمنسٹریشن کی نااہلی کہیں گے یا صوبائی حکومت کی نالائکی کہیں گے؟ دیکھیں اس میں بنیادی طور پر اس کی ایک ذمہ داری سول ایڈمنسٹریشن پہ آتی ہے. اچھا. کیونکہ یہ ذمہ داری ہے ڈسٹرکٹ اور لوکل ایڈمنسٹریشن کی، جو لنک اپ ہوتی ہیں پروونشل گورنمنٹ پہ تھرو آئی جی اینڈ تھرو چیف سیکرٹری، اور اس کے اوپر چیف منسٹر بیٹھا ہوتا ہے. چیف منسٹر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اوور آل دیکھے کہ چیزیں صحیح چل رہی ہیں، اور اس کے پاکستان میں پہلا الیکشن نہیں ہے، اس کے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بنے ہوئے ہیں کہ الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، چیف منسٹر کا کیا رول ہے، انٹیریئر منسٹر جو ہوم منسٹر یا انٹیریئر منسٹر، ہوم منسٹر جو ہوتا ہے صوبے کا، اس کی کیا ذمہ داری، آئی جی اور جو ہے چیف سیکرٹری اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، لوکل ایڈمنسٹریشن. بڑے کلیئر اس کے لیے پروسیجرز ہیں، کیونکہ الیکشن
اتنے ہو چکے ہیں پاکستان میں. تو ایک تو ذمہ داری جو ہے میرے نزدیک ڈسٹرکٹ اور لوکل ایڈمنسٹریشن پہ آتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس بات کا احساس کریں کہ جب تک وہ کوآپریٹ نہیں کریں گے اس وقت تک فیئر الیکشن نہیں ہو سکتا. فیئر الیکشن ڈنڈے کے زور پہ صرف حکومت نہیں کروا سکتی. تیسری بات جو دیکھنے والی ہے کہ جن لوگوں نے موٹر سائیکل پہ آئے, گولیاں برسائیں, یہ کیا وہ کیا, ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. اور کیونکہ ان کے وہ آپ کو ویڈیوز مل جاتے ہیں, اس کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. اور جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے اس سے پوچھ گچھ, ریپریمانڈ کرنا ضروری ہے تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو. اور بیوروکریسی کو یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ کسی پارٹی کی بیوروکریسی نہیں ہے, ذمہ داروں کا نہ صرف تعین ہونا چاہیے بلکہ ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے. خبر آپ کی جانب آؤں گی, جیسا کہ بڑے اچھے طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ ذمہ داری کن لوگوں کی بنتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن نے جو کام کیا ہے وہ حکومت کو پہلے دن ہی کر لینا چاہیے تھا, ان افسران کے خلاف کارروائی کر لینی چاہیے تھی جس پر الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ جاری کیا ہے؟ سرٹنلی چونکہ اس دن جہاں پہ الیکشن ہوا, الیکشن کمیشن کی جو تو کہ تمام وہاں پہ جو سول انتظامیہ ہے وہ بالکل اس وقت زیر اثر ہوتی ہے الیکشن کمیشن کے. اسی وجہ سے تو آپ نے دیکھا ریسنٹلی جو ان کے ابھی نیا جو فیصلہ آیا ہے اور تمام جو بیوروکریسی ہے خاص طور پر پنجاب کی سب کو انہوں نے بلایا ہے اور اس کے حوالے سے انویسٹیگیشن کریں. اچھی بات ہے. اگر پنجاب حکومت خود ہی یہ کہتی تھی کہ ہماری ایڈمنسٹریشن فیل ہو گئی ہے تو پھر تو وہ پہلے دن ہی کام ختم ہو جاتا ہے کہ جی مان لیتے سارا کچھ, تو وہ سیاست بازی تو پھر کس نے دیکھنی تھی اور کہاں پہ نظر آنی تھی. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں میری نظر میں. الیکشن کمیشن کی طرف سے اچھا فیصلہ ہے, اور ایک چیز ہمیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر کچھ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. میں آپ کو 2-3 جو ہے نا وہ ڈاٹس ضرور کنیکٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں اپوزیشن کو اعتراض ہوا, اپوزیشن الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئی, الیکشن کمیشن کے سامنے انہوں نے اپنے اعتراضات رکھے. انہوں نے ڈیمانڈ کیجئے پورے جو حلقے کے اندر الیکشن جو متنازع ہے ووٹنگ سلو کی گئی, ہمیں پورا الیکشن چاہیے. اپوزیشن کی بات مان لی گئی. اور دوسری طرف حکومت ہے, حکومت کہتی ہے کہ جی پہلے آپ نے 337 حلقے جو پولنگ بوتھ کا کہہ دیا کہ جی الیکشن ٹھیک ہے. اس کے بعد جب 20 متنازع بھی سامنے پیش ہوئے اس میں بھی 6 جو پولنگ بوتھس ویریفائی ہو گئے, وہ جو فارم 45 اور ساری گنتی ونتی. لیکن وہ اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ صرف 14 متنازع رہ گئے تو صرف 14 کا الیکشن ہونا چاہیے تھا. بات 14 پولنگ اسٹیشنز کی ہو یا پورے حلقے کی, آپ اپنی جیت کے دعوے کر رہے تھے, آپ کو اپنی کامیابی پر یقین ہے, تو ہونے دیں انتخاب. آپ کیوں اس فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں؟ میں اسی طرف جا رہا تھا, اگر آپ اسی آپ کے سوال کو آگے لے کے بڑھ رہا ہوں. دیکھیں پاکستان کے اندر کوئی بھی اگر کام قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہو رہا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا بڑے اچھے طریقے سے خواجہ آصف کو الیکشن ٹریبیونل نے جب اس کے اوپر ساری تحقیقات کی, ان کے الیکشن کی 2013 کی, تو وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کا الیکشن ہے, اس میں کچھ ووٹ آگے پیچھے گڑبڑ ہوئے ہیں, لہٰذا آپ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی نہیں رہے. ان کو اس الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے پہ اعتراض تھا, وہ سپریم کورٹ چلے گئے. سپریم کورٹ سے وہ جو اعتراض ان کے اوپر لگا تھا الیکشن ٹریبیونل طرف سے وہ سے کلیئر ہو گیا اور ممبر آف دی نیشنل اسمبلی انہوں نے کنٹینیو کیا. تو یہ ایک قانونی حق ان کے پاس ہے, پی ٹی آئی کے پاس, اگر وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. لیکن اعتراض تو تب بنتا نا خاور جب آپ کہتے, اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان خود ٹویٹ کر کے کہہ چکے ہیں اپنے امیدوار سے کہ آپ بھی یہی ڈیمانڈ کریں, یہی موقف رکھیں کہ ہم ری پولنگ چاہتے ہیں. جی وہ ری پولنگ, اگر آپ نے وہ ٹویٹ غور سے پڑھا تو ری پولنگ انہوں نے کہا جی جو 20 متنازع جو پہلے اپلیکیشن تھی, جی جو پہلی جو پٹیشن جو پہلی اپلیکیشن جمع کروائی گئی تھی نوشین صاحبہ کی طرف سے, انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ یہ جو 20 پولنگ بوتھ ہیں اس پہ مجھے اعتراض ہے, اس پہ آپ ری پولنگ کروا دیں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. عمران خان نے کہا کہ اگر یہ مانگ رہے ہیں ری پولنگ 20 پولنگ بوتھ کے اوپر تو آپ اس کے اوپر کروا دیں. اور وہ انہوں نے یہی موقف جا کے ان کے وکیل نے وہاں پہ لے لیا. اصل مسئلہ یہ ہے لڑائی ایک حلقے کی نہیں ہے, لڑائی بنیادی طور پر وہ جو لارجر پرسپیکٹو میں ہو رہی ہے نا, لڑائی بنیادی طور پر وہ ہے کیونکہ ایک طرف پی ڈی ایم ہے, پاکستان مسلم لیگ نون, چونکہ ان کے توتی بولتا ہے پنجاب کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی دوسرا بول نہیں سکتا اور ہمارا وہاں پہ ہمارا ووٹ بینک ہے, ہمارے سامنے کوئی الیکشن جیت نہیں سکتا. دوسری طرف عمران خان کا بیانیہ ہے, یا عمران خان کے وہاں پہ جو کینڈیڈیٹ امیدوار ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑے اچھے طریقے سے الیکشن لڑا اور ہم نے ان کے بیانیے کا توڑ نکال لیا ہے. تو وہ جو لڑائی بڑے ایک کینوس کے اندر ہو رہی ہے وہ نیرو ڈاؤن ہو گئی بدقسمتی سے ایک حلقے کے اوپر. اور وہاں پہ ایاز صاحب نے
بالکل صحیح فرمایا, کیونکہ میرا وہ ایریا ہے, یہ حلقہ پہلے ہمارا ہوا کرتا تھا, بعد میں چینج ہو گیا تھا, سائڈ والا ہمارا نیبرنگ حلقہ ہے. پنجاب سینٹرل اپر پنجاب کے اندر مار داڑ وہ کہتے ہیں نا ڈنڈے سوٹے کا الیکشن ہوتا ہے, ہر گاؤں کی سطح کے اوپر, یونین کونسل, ہر سطح کے اوپر جو ہے دونوں اطراف سے زور لگایا جاتا ہے ہر طرح سے. حکومت میں جو ہوتے ہیں وہ اپنے تئیں جو ہے وہ مشنری کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہزاروں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں, اس میں کوئی میرے خیال میں دو رائے نہیں ہے. لیکن جو بات ایاز صاحب کہہ رہے ہیں نا, ایاز صاحب سے آپ کو ضرور ایک سوال پوچھنا چاہیے. اصل میں ایاز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 1977 کے اندر جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب ری الیکشن میں گئے تھے, انہوں نے اپنے مخالف کینڈیڈیٹ ہی اٹھوا لیے تھے, وہ ایک آدھ غائب ہو گیا, اچھا وہ بلا مقابلہ ہو گئے, انہی کی دیکھا دیکھی ان کے جو وزراء اعلیٰ تھے انہوں نے بھی اپنے مخالفین کو اٹھوا لیا. بھئی الیکشن آپ حکومت میں ہوں تو آپ کے سامنے امیدوار بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے, آپ بلا مقابلہ آپ کو الیکشن جو جیتنا چاہیے. اب ہم 2021 کے اندر ہیں, اب ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا. اب دیکھیں نا, اس سے بڑی تبدیلی کیا ہو سکتی ہے کہ سعید مہدی سابقہ پرنسپل سیکرٹری نواز شریف صاحب کے داماد جو ہیں اسکندر جو ہیں راجہ صاحب چیف الیکشن کمشنر ہیں. اچھا سعید مہدی صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ اسلام آباد کے اندر سب سے اچھی جو پوزیشن ہے, سی ڈی اے کے چیئرمین عامر احمد علی صاحب, وہ بھی بڑے چہیتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے. تو اس تناظر میں دیکھیں, میں تو اس کو ایک اچھی ڈیولپمنٹ سمجھتا ہوں. جمہوریت ہے, جمہوریت میں ہر پارٹی کا اپنا حق ہے, قانون آئین کے تحت رہ کے لڑے تو اچھی بات ہے. اسی طرح سیاست آگے چلنی چاہیے. بس قانونی آپشنز موجود ہیں. امتیاز گل صاحب آپ کی جانب آؤں گی, جیسا کہ ابھی ہمارا پینل ڈسکس کر رہا تھا کہ ان انتخابات میں بیوروکریسی بے نقاب ہو گئی ہے, تو یہ کس کی نااہلی ہے, کس کی ذمہ داری ہے بیوروکریسی کو کنٹرول کرنا, اس کو لے کر چلنا؟ دیکھیے بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک بات ہے کہ گن اور غنڈہ گردی کا کلچر بہت ریمپنٹ ہے, بہت زیادہ ہے, خاص طور پہ پنجاب میں, اور اس سے اس بارے میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے کہ جو لوگ اپنے گن مین لے کے ساتھ چلتے ہیں. جو غنڈہ گردی اس دن دیکھنے میں آئی ہے NA-75 میں سمجھتا ہوں کہ شکایتوں تک نوبت ہی نہیں پہنچنی چاہیے تھی. وہ الیکشن کمیشن کو اگر واقعتاً یہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے تھے, مڈ ڈے بلکہ اس سے پولنگ ختم ہونے سے پہلے ان کو جس قدر غنڈہ گردی ہوئی ہے اس کو الیکشن کو کینسل کر دینا چاہیے تھا اس دن کے لیے. اور اس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کو بلا کے کہا جاتا کہ اگر کسی کا بھی یہاں پہ کوئی کارکن دیکھنے میں آئے, گن بردار کوئی دیکھنے میں آیا, تو پھر ان کو ہم ڈسکوالیفائی کریں گے. یا یہ ذمہ داری ہوتی ہے الیکشن کمیشن کی اور ذمہ داری اس کی مقامی انتظامیہ کی. اب کوئی اگر یہ کہے کہ ہم ایک پارٹی تو بالکل فرشتہ بن جائے اور دوسری پارٹی جو مرضی کرتی پھرے, یہ پاکستان جیسے ملک میں کبھی نہیں ہوگا. دونوں طرف ایک ہی جیسے لوگ ہیں. اور کی جانب سے سامنے آیا, آپ کو لگتا ہے الیکشن کمیشن نے اپنی بھرپور ذمہ داری پوری کی ہے؟ سوری آپ کی آواز کٹ گئی تھی, مجھے دوبارہ. امتیاز گل صاحب, اب تک جو سارا معاملہ ہوا اور الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ جاری کیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے؟ جی اپنی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں پوری کی ہے. الیکشن کمیشن نے بڑی دیر سے کی ہے, ان کو یہ پہلے کر دینا چاہیے تھا. بھلا کوئی پارٹی اعتراض کر رہی ہے, اس کو قبول کر رہی ہے, نہیں کر رہی ہے. میرا خیال ہے کہ ٹرانسپیرنسی کی خاطر یہ الیکشن کینسل کر کے اثر نو پہلے دن ہی جتنے لوگ غائب ہوئے ہیں, یہ کسی طریقے سے آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں. ان کو پہلے دن ہی یہ اعلان کر دینا چاہیے تھا. معلوم نہیں چلیں دیر آئے درست آئی, لیکن ایک اہم ڈیولپمنٹ بھی ہوئی کہ ان انتخابات میں الیکشن کمیشن نے خوف کو سیاسی حربے کے طور پر استعمال کرنے کے خلاف کوئی فیصلہ کیا ہے. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے NA-75 ڈسکا میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کی. ایاز صاحب, آپ کا تو ماشاءاللہ کافی تجربہ رہا ہے, آپ نے کافی انتخابات دیکھے ہیں. جو NA-75 ڈسکا میں ہوا, کیا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں, یا ایسا ہوتا رہا اور الیکشن کمیشن نے اس دفعہ کوئی سخت ایکشن لے لیا ہے؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کا کردار تو بعد میں آتا ہے نا. اچھا, اس سے پہلے تو جو تماشا لگا ڈسکا میں وہ ہوا, الیکشن کمیشن نے تو ریاکٹ کیا ہے. درست ریاکٹ کیا. اب وہ سخت کرتے یا وہ کرتے, بات جو یہاں پہ دیکھنے میں آ رہی ہے کچھ میرے خیال میں کچھ اور ہے. اچھا, جب آپ کیا حالات پہ گرفت نہ رہے
اور مضبوط وہ نہ رہے، پھر ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا دیکھیے نا، کسی نے پلاننگ کی ہوگی، آپ پہلے پوچھ رہی تھی کہ رسپانسبلٹی کس کی ہے، اور رسپانسبلٹی جو منصبدار ہے پنجاب کا اس کی بنتی ہے۔ نواب کالا باغ چیف منسٹر پنجاب ہوتا تو ایسے وہ کرنے دیتے، یا غلام مصطفیٰ خر ہوتا، یا شہباز شریف ہوتے، تو ایسی یہ جو حماقتیں یہاں پہ سرزد ہوئی ہیں وہ کرنے دیتے۔ کچھ جو بھی کرتے کسی خوش اسلوبی سے، یہ، اور میں طنز نہیں کر رہا، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اس سے کرتے۔ یعنی عثمان گزار کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ دیکھیے نا، کسی نے ضروری سمجھا کہ جی ڈسکا ہم نے جیتنا ہے، چاہے جو ہمیں حربہ استعمال کرنا پڑے، وہ سٹیٹ آف مائنڈ کیا تھا، لاہور میں کیا سوچ تھی، پی ٹی آئی کی سوچ کیا تھی، وہاں ان کے مقامی سیالکوٹ اور ڈسکا کے جو لیڈران ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی کیا سوچ تھی۔ یہ کر تو یہ دیکھیے 6 ماہ پہلے 8 ماہ پہلے ملکی منظرنامے کی صورت یکسر مختلف تھی۔ لگ رہا تھا کہ صرف میدان میں ایک ہی شاہ سوار ہے جو کہ پی ٹی آئی ہے، عمران خان صاحب ہے، باقی کوئی نہیں، اپوزیشن کوئی ادھر کوئی دبکی ہوئی، کوئی فلانا کیسوں میں پھنسی ہوئی۔ 6 مہینے میں تو یکسر تبدیل ہو گئی ہے۔ ان کی جو ایکچول تحریک ہے پی ڈی ایم کی، وہ اتنی کامیاب نہیں ہوئی، لیکن یہ جو حکومت ان کی معاونت کر رہی ہے، مریم نواز اور بلاول بھٹو کا جو قد کاٹ ہے 6-8 مہینے میں لگتا ہے کہ 1-2 انچ بڑا ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے جو ہمارا شہباز شریف صاحب کے فرزند ارجمند ہیں حمزہ شہباز، ان کو بھی رہائی یہ جس طریقے سے ان کی بیل ہوئی ہے، ان کی چال میں وہ آ گئی ہے، وہ ایسے لگ رہے ہیں کہ آئندہ پنجاب کے لیڈر یہ ہوں گے۔ تو عمران خان صاحب تو تحفہ دے رہے ہیں پاکستانی قوم کو۔ اچھا، وہ تو مریم نواز کی لیڈری پکی کر رہے ہیں۔ اچھا، بلاول بختاور زرداری، ان کا کیا نام ہے، وہ لمبا چوڑا نام ہے ان کا، بھٹو زرداری، وہ جو ہے ان کی وہاں پہ وہ کر رہے ہیں بالکل کہ ہاں بھائی سکسیشن جو ہے پیپلز پارٹی کے بعد زرداری صاحب فیڈ آؤٹ کر رہے ہیں، اب یہ ہوں گے۔ اور میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ جو کارنامے عمران خان صاحب حکومت کے ہیں ان میں یہ بھی شامل ہوگا کہ حمزہ شہباز بھی لیڈر بن جائے گا، لیکن انہوں نے حمزہ شہباز کو لیڈر بنا دیا ہے۔ یہ جو جوہر ٹاؤن کے وہ کون سے مشہور برادران ہیں ان کو ہیرو بنا دیا ہے، کسی میں تو نام مجھے یاد نہیں رہا تھا ان کا نام، ان کو ہیرو بنا دیا ہے، کسی اور کو وہ بنا رہے ہیں۔ ہم نے کبھی وہ کیا کہتے ہیں ڈسکا کے بعد جو ہے ہمارے دوست شیخو پورہ سے جاوید لطیف صاحب بڑے خوش ہوں گے، وہ سیاسی ڈان لگتے ہیں اس کے بعد کہ سارا کچھ وہ کر دیا، وہ تو بغلیں بجا رہے ہوں گے نون لیگ والے کہ دیکھیں جی کیا ہو گیا۔ وہاں سے مطلب مریم نواز جو ہے سزا یافتہ، مطلب وہ بیل پہ رہا قیدی ہیں، وہ لیڈر، اور جس طریقے سے وہ بول رہی ہیں اور گرج رہی ہیں اور وہ ہے، تو میرے خیال اس سارے مسئلے، اس سارے معاملے میں وہ جو 2.5 سال جو نات تجربہ کاری میں گزر گئے، 2 سال میں کچھ سیکھ لیا، شاید اب کوئی اچھی خبریں آئی حکومت کی طرف سے؟ آپ کیا کہتے ہیں 2 سال میں جو سیکھا ہے تو پھر ڈسکا میں جو سارا ان کی سیاسی کارکردگی سامنے نہیں آ گئی، 2 سال میں انہوں نے یہ سیکھا ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب خود ٹویٹ کر رہے ہیں، اللہ حول ولا قوت، مطلب کہ سبحان اللہ، کہ جی 20 پولنگ سٹیٹ، مطلب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہوئی ہے، اتنی زیادہ دھاندلی نہیں ہوئی لیکن گڑبڑ کچھ ہوئی ہے۔ اپوزیشن واویلا کر رہی ہے، مجھے 2 سال لگے تھے ہائے کیا فراخ دلی ہے، کیا فراخ دلی ہے ان کی کہ 20 پولنگ سٹیشنوں پہ وہ جو ہے کر دیں۔ مطلب یہ پتہ نہیں انہوں نے باقی شعبہ جات میں کیا کرنا ہے۔ پی آئی اے کا حشر پہلے ہی کوئی کم تھا کہ آپ نے اس کا کر دیا، باقی اس کا لاہور میں وہ والٹن ایئرپورٹ خالی ہوا ہے، لاہور کے وسط میں پتہ نہیں کیا وہاں پہ تماشا بنانے جا رہے ہیں کہ وہ آج آپ دیکھیں فردوس عاشق عوان کی جو پریس کانفرنس ہے، نیا شہر آباد ہو رہا ہے، جب لاہور کی ترقی ہوگی فلانا ہوگا ڈمکا، وہ ایک بیچ میں شہر کے بیچ میں ایک ٹکڑا تھا، اسی کو گرین بیلٹ رہنے دیتے، کوئی درخت لگا دیتے، کوئی لاہوریوں کی صحت ہوتی، لاہوری ہوا وہ جو ہے وہ ایٹماسفیئر جو وہ جو ہے ماحولیات جو آپ کہتے ہیں سانس کو سونگھنے والا سب سے خراب ہے لاہور کا، پانی یہاں پہ ہے کوئی نہیں۔ 2025 میں لاہور کا انڈر گراؤنڈ پانی ختم ہو جائے گا۔ زراعت کا حال آپ کسی کسان سے پوچھیں یا کسان اتحاد کے خالد کھوکھر سے پوچھیں کہ کسانوں کا حال کیا ہوا ہے، ہر جگہ ریلیف ملی ہے یا کسانوں کو نہیں ملی، کہ 63 بلین روپے ان کو ملیں گے، ایک پائی نہیں ملا کسانوں کو۔
इंपोर्ट आप हर चीज़ कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब हमें हर प्रोग्राम में याद कराते हैं कि ये भी इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, ये आपकी और आप कह रही हैं कि 2.5 साल में वो सीख गए, तो 2.5 साल में जो सीखा है वो नतीजा तो हमें जो है वो डस्का में वो सामने आ गया है। और आज जो मैं फिर से लीडर इन वो कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या ये कर रहे हैं, इनको अपने आप अपना रोल एग्जामिन करना चाहिए कि कहाँ तक इन्होंने अपने आप को पहुंचा दिया और मुल्क को कहाँ पहुंचा। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी अयाज साहब कह रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ट्वीट कर रहे हैं, वो तो ट्वीट करके कह भी रहे हैं कि चलो इन 20 हल्कों में जहाँ अपोजिशन वावेला मचा रही है वो खोल देते हैं, लेकिन अब जब वो चैलेंज भी कर रहे हैं, दोनों तरफ वो दोनों बातें कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तो एक भी बात की तरफ नहीं जा रहे, उनकी बात ही नहीं मान रहे, उन्हें दुरुस्त करार ही नहीं दे रहे। देखिए, एक तो बहस है ना कि ये इंतखाब मुतनाज़ हल्कों में होना चाहिए था, ये पूरे यानी मुतनाज़ पोलिंग स्टेशंस पे होना चाहिए था, या पूरे हल्के में होना चाहिए था, इस पे आप बहस कर सकते हैं। लेकिन एक तो हकीकत है ना कि जो हल्के में हुआ है, गुंडागर्दी हुई है, गोलियां चली हैं, और फिर उसके बाद जो वहाँ रिटर्निंग वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो गायब हो जाते हैं, तो ये तो इरेगुलरिटीज़ हुई हैं ना, इनकी किसी पे तो जिम्मेदारी आएगी ना, और जिन पे जिम्मेदारी आती है उनको सज़ा देना ज़रूरी है ताकि उनको पता हो कि आइंदा ऐसा नहीं किया जा सकता। और एक और इसमें एक हैरानी की बात है, जब पोलिंग स्टेशन पे वोट काउंट होता है उसके बाद रिजल्ट बनता है, और रिजल्ट एक शीट पे साइन होके दिया जाता है जिसको फॉर्म 45 कहते हैं। अच्छा, वो जो पोलिंग एजेंट होता है कैंडिडेट का, उसको एक कॉपी दी जाती है, लिहाजा उसके बाद फिर जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है वो बक्से लेके चलता है। तो अगर दरमियान में प्रिजाइडिंग अफसर रिजल्ट चेंज करेगा तो वो डिस्क्रिपेंसी पैदा हो जाएगी उस शीट से जो शीट उन्होंने कैंडिडेट के एजेंट्स को दी है। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या डिस्क्रिपेंसीज मौजूद थी या नहीं थी, ये भी एक अहम बात है। तो लिहाजा इसको छोड़ दें कि 20 में हो या सारे में हो, आखिर कोई तो जिम्मेदारी ले ना, किसी के खिलाफ तो एक्शन हो, और उनको भी पकड़िए जिन्होंने गोलियां चलाई हैं। अभी वॉल्टन की बात हुई है, देखिए वो भी एक इस गवर्नमेंट का एक ट्रेंड शो करता है। इसका मतलब ये है कि जो रियल एस्टेट के लोग हैं, उनमें से कुछ का बड़ा करीबी ताल्लुक है, रियल एस्टेट डीलर्स जो हैं उनकी कुव्वत इतनी बढ़ गई है कि वो हुकूमत के डिसीजंस को चेंज करके अवामी फलाह को नहीं देखते। देखिए, एक हमारे यहाँ रोना होता है कि जी सब्ज़ी बहुत महंगी हो गई है। हुआ ये है कि लाहौर जैसा शहर है, या इवन कराची में भी ये था, लाहौर में तो खासकर था, आपकी सब्ज़ी ग्रो करती थी शहर के बाहर। ये जो आपके फैसल टाउन है, जौहर टाउन है, और ये बरकी रोड पे उमरा के वो बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, और ये जो वॉल्टन का एयरपोर्ट है वो भी एक अहम इलाका था, उसमें आपने जाहिर है कि घर बना दिए, ये कर दिया और वो कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपके पास वो जगह जो ये वेजिटेबल वगैरह पैदा करने के लिए थी वो अवेलेबल नहीं है, या लाहौर शहर से वो 30 मील 40 मील बाहर चली गई है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो क्लाइमेटिक इश्यूज़ हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, इनकी रोशनी में आपको इस किस्म के फ़ैसले करना कि वो वॉल्टन के एयरपोर्ट का है। और फिर एक और लतीफ़ा है जी, देखिए वॉल्टन एयरपोर्ट के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, मतलब एक ऑर्डर दिया है गवर्नमेंट ने। अगर वो ऑर्डिनेंस अप्रूव नहीं होता, ऑर्डिनेंस 4 महीने के लिए होता है, तो 4 महीने के ऑर्डिनेंस की बुनियाद पे आप एक ऐसा फैसला कर लेते हैं जो सारी उम्र के लिए लाहौर की शेप को बदल देगा। तो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को थोड़ा सा कॉमन सेंस से काम लेना चाहिए, और इस किस्म के फैसले, मसलन पोलिंग इलेक्शन का जो ऑर्डिनेंस है, एक और ऑर्डिनेंस नैब से रिलेटेड ऑर्डिनेंस आया है, वो उस पे 4 महीने का ऑर्डिनेंस है, असेंबली से पास हो ना हो, लेकिन फैसले ऐसे किए गए हैं जो कि उन 4 महीने से आगे तक जाते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म बिलियन ट्री मंसूबों की बात भी करते हैं, और ये भी कहते हैं कि जहाँ जगह खाली हो वहाँ दरख्त लगाए जाएँ। बहरहाल ये डिबेट अलग तरफ जारी है। खावर, आपकी जानिब आऊँगी। मरियम नवाज़ कहती हैं कि ये इंतखाब नहीं, ये हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम है। क्या इन इंतखाबात को इतनी अहमियत देनी चाहिए? एक हल्का ही तो है, इससे हार या जीत से हुकूमत की कारकर्दगी या हुकूमत पर क्या असर होगा? अब मैंने जब जो पहले सेगमेंट में बात की ना कि बुनियादी तौर पर लड़ाई तो बड़ी हो रही है, और पिछले जब से पीडीएम बनी है उससे पहले मौलाना साहब भी निकले थे, और पीडीएम का क्या एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि हमने मौजूदा हुकूमत को निकालना है।
جو بھی طریقہ کار ہمیں سمجھ آئے گا اس کے ذریعے عمران خان حکومت کو نکالنا ہے. اور وہ اس کے پیچھے آرگومنٹ وہ کیا لے رہے ہیں؟ آرگومنٹ یہ لے رہے ہیں کہ چونکہ موجودہ جو اسمبلی ہے یا پارلیمان ہے وہ ایک رگڈ الیکشن کے ذریعے آیا ہوا ہے، لہٰذا ان کو یہ حق نہیں بنتا کہ یہ حکومت کریں. اور خاص طور پر اور اسی تناظر کے اندر یہ سارے کا سارا جو ہے جو ضمنی انتخابات سارے کے سارے ڈسکس ہو رہے ہیں. اگر دیکھا جائے، اگر آپ اسٹیٹسٹکس وائز دیکھیں تو زیادہ تر سیٹیں تو وہیں پہ رہی ہیں. پنجاب کی اگر بات کر لیں، وزیر آباد والی سیٹ جو ہے وہاں پہ پی ٹی آئی نے کوئی اپنا جو سیٹ تو لوز کر لیا لیکن ان کو ووٹ زیادہ ملے ہیں. ڈسکس کی سیٹ متنازع ہو گئی ہے، نوشہرہ سے سیٹ ہار گئے ہیں. وجہ جو بھی ہو بھائیوں کی لڑائی ہے، لیکن لیکن اس سے آگے جو ہے جو مولانا کی سیٹ ایک این اے کی قرم ایجنسی، لیکن خاور نوشہرہ کی سیٹ پر پرویز خٹک نے جو جواز پیش کیا ہے وہ کہتے ہیں بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ مسلم لیگ نون نے منصوبہ بندی کر کے یہاں پر دھاندلی کروائی ہے. سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ مرکز میں آپ کی حکومت ہے، صوبے میں آپ کی حکومت ہے، حکومتی مشینری آپ کے پاس ہے، تو کیسے سازش ہو گئی آپ کے خلاف؟ نہیں، یہی وہی ہم بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کا رزلٹ آ گیا نوشہرہ کا. آپ بے شک کہیں کہ دھاندلی ہوئی، بے شک کہیں کہ بھائیوں کی لڑائی تھی، بے شک جو مرضی وجہ بنی، لیکن وہاں سے جو ہے نون لیگ نے وہ اپنا سیٹ نکال لی. اور اس کے اوپر جو نعرے لگ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے گھر میں گھس کے مارا، وہ اس کے اوپر بڑی بحث چل رہی ہے. اب مولانا کی سیٹ وہاں سے قرم سے جیتی، ہاں پی ٹی آئی کی نے جیتی مولانا صاحب سے. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی دھاندلی ہوگی. تو کسی سیٹ کے اوپر آپ یہ کہیں نا کہ ہارنے والے نے جیتنے والے کو مبارکباد دی ہو، یا اس کے گھر مٹھائی کا ڈبہ بھجوایا ہو کہ یار آپ نے بہت اچھا الیکشن لڑا ہے، میری طرف سے آپ کو مبارک. اگلی دفعہ جب بھی ایسا رویہ ہم نے سیاستدانوں میں نہیں دیکھا کہ دھاندلی کا شور مچانے کے بجائے وہ ان ریزلٹس کو قبول کریں. اس کے لیے انتخابی اصلاحات کی بات کی تھی اور دونوں پارٹیوں کے منشور میں شامل ہے کہ انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود یہ عمل تاخیر کا شکار کیوں ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن اس بریک کے بعد سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے اپنے پینل کے سامنے یہ سوال رکھا تھا کہ دست کا انتخابات میں جس صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، اس سینیریو کے بعد انتخابی اصلاحات کتنی ضروری ہو گئی ہیں، کیونکہ ہمیں آگے لوکل باڈی اور عام انتخابات کی جانب بھی بڑھنا ہے. امتیاز گل صاحب. دیکھیے، انتخابی اصلاحات ہو بھی جائیں لیکن اگر آپ نے بڑے لیڈروں کا، بڑی سیاسی جماعتوں کا طرز عمل نہ بدلا تو جتنی مرضی آپ انتخابی اصلاحات کر لیں، یہ تو وہ لوگ جو عادی ہیں ساتھ میں 10 گن مین گھمانے کے، وہ لوگ جو عادی ہیں قطار سے نکل کے سب کے کندھوں پہ سوار ہو کے آگے جانے میں، وہ کیسے، جب تک وہ خود کو درست نہیں کریں گے انتخابی اصلاحات ہو بھی جائیں تو کیا اس کا اثر پڑے گا؟ کیونکہ آن گراؤنڈ انفورسمنٹ جو ہے ایک طرف انتظامیہ کی ہے، دوسری ان سیاستدانوں کی ہے جو کہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں. وہی اگر گنڈوں کا کردار ایک روپ دھار لیں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی قانون ان کو روک سکتا ہے. اب اس کے لے دے کہ یہ علاج رہ جاتا ہے کہ جی آپ وہاں پہ فوج کو متعینات کر دیں، وہ بھی علاج نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے انتخابی اصلاحات کس حد تک مؤثر ثابت ہوں گے دھاندلی کا شور ختم کرنے میں؟ قانون سارا کچھ ہے جی، جو بھی قانون ہو تو 20 پولنگ افسر اب وہ کیسے آپ غائب کریں گے، وہ تو آپ نے خود کیا، تو اس کا کوئی تعلق کوئی نہیں اصلاحات کا. اصلاح جس چیز کی ضرورت ہے وہ پی ٹی آئی ہے. اچھا، پی ٹی آئی کو اپنے کردار اور کارکردگی اور اپنے اعمال پہ دیکھنا چاہیے. ان کو ایک تاریخ میں، پاکستانی تاریخ میں نادر موقع ملا تھا، اس موقع کو وہ ضائع کر رہے ہیں، ویسٹ کر رہے ہیں. انہوں نے ایک نئی سیاست کا آغاز کرنا تھا، ان سے ہو نہیں رہا، اور پرانی پارٹیز جو ہیں وہ پھر سے اپنا سر اٹھا رہی ہیں اور مضبوط ہو رہی ہیں. ان کی کارکردگی کی وجہ سے لگتا ہے کہ راستہ دوسروں کا جو ہے وہ صاف. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے نظر میں دھاندلی کا شور کیسے بند کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اصلاحات کی ضرورت ہے الیکشن پروسیس میں. اس کے لیے پارٹیاں مل کے بیٹھ کے مشترکہ طور پہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارٹیوں کو خود بھی اپنے رویے میں تبدیلی کی ضرورت ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے، قانون تو کتاب پہ ہوتا ہے نا، امپلیمنٹ تو میں نے اور آپ نے کرنا ہے. اگر میں بد نیت ہوں اور میں گڑبڑ کرنا چاہتا ہوں تو قانون بذات خود کچھ نہیں کر سکتا. لہٰذا رویوں میں تبدیلی، اور پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ اپنے ورکرز کو لگام ڈال کے رکھیں. کارکنان کی تربیت ضروری ہے. خاور، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں تو یہ جو چیف الیکشن کمیشنر کی طرف سے ایک فیصلہ آیا، اس کو ایک اچھی شروعات سمجھتا ہوں. ایک اچھا انہوں نے معیار سیٹ کیا ہے
देखें उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया है, आईजी पंजाब को बुलाया है, बाकी जो ब्यूरोक्रेट सर्टन लेवल पे ऊपर एंगेज थे उनको बुलाया है, तो बहुत सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। अभी जुमा 8 दिन है, हम देखा करते थे कराची के अंदर किस तरह इलेक्शन हुआ करता था, बाकी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इलेक्शन हमारे मुल्क के अंदर खराब होते रहे हैं। तो ये देखें हुकूमत भी इसमें चार्जशीट हुई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला किया, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको सब सराह रहे हैं और इलेक्शन कमीशन तारीख साज किरदार अदा करने का फैसला भी कर चुका है। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।